बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन और जो लोग हमें पाकिस्तान में, ना सिर्फ हमारे सोशल मीडिया के व्यूवर्स जो पाकिस्तान से बाहर भी हमें देख रहे हैं, तमाम मुस्लिम उम्मा जो है उनको ईद उल फ़ितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अल्लाह करे कि ये दिन जो है वो हमारे लिए राहतों, मसरतों और खुशियों वाला दिन ना सिर्फ ये बल्कि ज़िंदगियों में बार बार आए। प्रोग्राम मेहमान ख़ास के साथ मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का जो हमारा ईद स्पेशल प्रोग्राम है, यकीनन ईद वाले दिन अमूमन लोग नींद पूरी करते हैं, लेकिन हमने प्रोग्राम का टाइम इसीलिए 5 बजे रखा है कि ताकि लोग जो स्पेशली ख्वाब गफलत से जाग जाएं और उनकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए जिनको माशाल्लाह मिलियंस में मैं समझता हूँ उनके फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि जितना जहाँ जहाँ पर उर्दू समझी पढ़ी या बोली जा सकती है वो लोग उनके मदाह हैं। उनके लिए वो बतौर मेंटोर, एक गाइडिंग स्टार, एक ड्राइविंग फोर्स की हैसियत रखते हैं और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। हालांकि आज भी वो ऑन ड्यूटी हैं और लेकिन हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं। आज के मेहमान ख़ास के ख़ास मेहमान मेरी मुराद पाकिस्तान का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा जो मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में जिनका किरदार रहा है और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई, सर मुबारक आपको। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन माशाल्लाह जो इस वक्त आपने जो अपना जो लिबास पहना है वो थिएटर के हवाले से, तो आप माशाल्लाह चूँकि प्रोफेशन के एतबार से जो है सर्जन भी हैं, तो डॉक्टर साहब ये ईद के त्यौहार जब माशाल्लाह हर साल ये आते जाते हैं, लेकिन आपकी जो ड्यूटी और जो कमिटमेंट है वो इसमें हायल नहीं होती, तो ये जो आपने उस वक्त ओथ लिया था इसको कैसे कैरी ऑन करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे अभी आप ईद के दिन नमाज पढ़ के बाहर निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि चौकों पर पुलिस के सिपाही खड़े हुए हैं, और अगर आप उनसे पूछें कि आपका घर कहाँ है तो किसी का घर झंग में होगा, किसी का घर चिन्योट में होगा, और वो वहाँ ड्यूटी के लिए खड़े हैं ईद के दिन, और उनके बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे कि उनके वालिद साहब जो हैं बाकी लोगों के वालिदैन की तरह उनके साथ क्यों नहीं है, लेकिन उनका फर्ज उनको ये मजबूर करा। अगर आप दिल की गहराइयों से सोचें, क्या तनख्वाह के लिए वो शख्स वहां खड़ा हुआ है? सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि जो उसकी कमिटमेंट है उसकी जॉब के साथ, वो उसके लिए खड़ा हुआ है। तो जो तनख्वाह है ना, वो तो तनख्वाह यानी तन की ख्वाहिश, वो तो एक जिस्म की जरूरत के लिए एक मुआवजा किसी काम के साथ मुतल्लिक होता है, लेकिन जिंदगी में अहम चीज जो है उस काम के साथ उसकी कमिटमेंट होती है। तो हमारे तो काम की नौयत ऐसी है कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर वो दिन, कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त हो, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी में भी हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, चीज़ों की प्रायोरिटी देखनी चाहिए, अपनी ज़रूरियात के लिए ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़रूरियात से आगे कहीं रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि ईद बच्चों की होती है, ये क्या वजह है कि उम्र के साथ साथ खुशी का एहसास कम हो जाता है? क्योंकि मैकडेला हर चीज़ वही है, क्या वजह है कि ये समझता है इंसान कि ये बचपन में खुशी थी, अब ये खुशी नहीं है, ये क्या वजह है? देखिए, बच्चों में और बड़ों में फ़र्क ये है कि बच्चों के अंदर खुशी उनके अंदर से निकलती है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो तरबियत के नाम पर, अकायद के नाम के ऊपर, मुख्तलिफ नज़रियात के नाम के ऊपर, और जो हमारी ट्रेनिंग टीचिंग वो हमारे अंदर एक बायस क्रिएट कर देती है, एक तरह का हमें खुशी के, हमें जब चीज़ों को हम देख रहे होते हैं तो बच्चे जो है वैसे ही देख रहे होते हैं जैसी वो नज़र आ रही होती है, लेकिन बड़े उसके दरमियान अपने तासुब की एक ऐनक लगा लेते हैं। उस तासुब का नाम, चाहे उनके नज़रियात हों, चाहे उनके अकायद हों, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी तरबियत हो, उनका समाजी निज़ाम हो, उनका ख़ानदानी निज़ाम हो। तो इसलिए बच्चों और बड़ों में फ़र्क यह है कि बच्चों की खुशी उनके अंदर दिल से फूटती है, उसका दारोमदार बाहर के अवामिल पर नहीं होता, मगर बदकिस्मती से बड़ों की खुशी का दारोमदार बाहर के अवामिल पर होता है। हम ये कहते हैं हमें कोई खुश करे, हमें कोई मोटिवेट करे, हमें कोई हौसला दे, हमें कोई तसल्ली दे, हमारे वसाइल बढ़े, जबकि बच्चों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। उनके लिए एक छोटा सा चमकता हुआ कोई छोटी सी गुड़िया जो है वो भी उनके लिए खुशी का दिया जो है उनके दिल में जला सकती है। तो ये फर्क होता है बच्चों में और बड़ों में। आपने देखा कि बच्चा रो रहा होता है, अचानक आप उसको कुछ खिलौना देते हैं, वो एकदम हंसने लग जाता है, वो एकदम भूल जाता है, और वो पिछला जो दुख था उसको याद भी नहीं रहता। इसलिए कि बच्चा लम्हा मौजूद में जिंदगी गुजारता है, हम बड़े लम्हा मौजूद में जिंदगी नहीं गुजारते, या माजी में गुजारते हैं या मुस्तकबिल में गुजारते हैं, इसलिए खुश नहीं होते।
سکتے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہر دن کو عید کا دن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جیسے بات کی یہ میٹیریلسٹک اپروچ ہمیں مستقبل کی سوچ اور ماضی کا جو پچھتاوا ہمیں حال میں خراب کیے رکھے ہے اس میں آپ یہ بتائیے کہ کیسے ہر دن ایک عید کا دن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہر عید کا مطلب خوشی ہے نا, اور خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے. خوش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں سانس لے رہا ہوں. بہت خوب. اگر میرے سانس کی ڈوری ابھی کٹ جائے تو میرے پاس دولت ہے, پیسے ہیں, عہدہ ہے, ڈگری ہے, رشتے ہیں, تعلقات ہیں, اتھارٹی ہے, ان سب کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ہر چیز کی خوشی, ہر چیز کی حیثیت کا تعلق میرے زندہ ہونے سے ہے. بدقسمتی سے ہمیں اس طلسماتی تحفے کا احساس نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اگر یاد رکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں زندہ ہوں, اور جو زندہ شخص ہے اس کے پاس امکانات کی پوری ایک دنیا موجود ہے. زندہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر ہم زندہ ہی نہ رہیں تو ہم کیا رہیں؟ تو زندگی کا احساس کا ہونا, زندگی کی قدر کا کرنا, جو زندگی کے اس سانس میں اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرنا, اور اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر ان سے موازنہ کر کے یہ کہنا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں, یہ وہ کی ہے جس کے ذریعے سے ہر لمحے کو خوشی کا لمحہ بنایا جا سکتا ہے. اور اگر فرض کریں انسان اس پر قادر نہ ہو اور اپنی زندگی کا احساس نہ کر سکے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر نہ کر سکے, تو ایسی صورت میں پھر سب کچھ مل بھی جائے تو انسان خوش نہیں رہ سکتا. لائن شکرتم لازیدنکم والی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ شعبہ طب سے وابستہ بھی ہیں, کہ جب رمضان میں ایک ہماری روٹین ہوتی ہے, سحر اور افطار درمیان میں گیپ آتا ہے, یا افطار میں ہم لوگ جو ہے وہ اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں. اب رمضان کے بعد عموماً پھر سے اسٹمک ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں جو ٹریننگ ہوئی اس ٹریننگ کو ہم کیسے فردر لے کے چل سکتے ہیں, اور ہمارے ایٹنگ ہیبٹس جو ہے اس میں چینج جو آتا ہے وہ کیسے چینج کو سلو اینڈ اسٹڈی ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس حوالے سے کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. دیکھیں اس کے لیے ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنے ساتھ ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جو ہی یہ پابندی ختم ہوتی ہے تو ایک دم ہم اوور ایٹنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا پھر بڑا ایک ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس بات کا تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. رمضان شریف ہمیں ایک ترتیب سکھاتا ہے کہ اور ہمیں ثابت ہوتا ہے اس بات کا کہ 2 وقت کھانا کھا کر بھی بڑے آرام سے گزارا کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم اپنی غیر رمضان میں بھی 2 وقت کھانا کھائیں مگر بیچ میں پانی وغیرہ بھی پیتے رہیں. دیکھیں رمضان میں تو پانی نہیں پیا جا سکتا نا, تو اگر اور میں نے کہیں سے یہ سنا کہ جنت میں بھی کھانا 2 دفعہ دیا جائے گا, یعنی جنت کا پیٹرن بھی یہی ہے. گو جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی, جب بھی کسی کو دل چاہے گا تو وہ آرڈر دے سکتا ہے اور اس کا کھانا حاضر ہو جائے گا. لیکن جنت میں بھی میں نے کسی بزرگ سے سنا, وہ کسی حدیث کو کوٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ جو ہے وہ کھانا 2 دفعہ سرو کیا جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جنتی مزاج بھی یہی ہے, اور پھر رمضان شریف بھی ہمیں اسی کی ترتیب سکھاتا ہے. لیکن اس کے لیے افتخار بھائی ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے نا. اگر ہم اپنے اندر ایک ڈٹرمینیشن پیدا کریں اور ایک فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے پہ پھر قائم رہیں, تو پھر ہمیں, اور صرف کھانے میں صرف کوانٹٹی آف فوڈ کا تعلق نہیں ہے, کوالٹی آف فوڈ کا بھی تعلق ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کوالٹی آف فوڈ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ جنک فوڈ, بہت زیادہ ریفائنڈ شوگر, بہت سی میٹھی چیزیں, بہت زیادہ گھی میں تلی ہوئی چیزیں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ماشاءاللہ سرجن بھی ہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا زندگی کا کوئی ایسا تجربہ ہمارے سے شیئر کیجئے, کیونکہ جتنا بے بس انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں قریب سے آپ دیکھتے ہیں نا, اس کی انا, اس کی ایگو, اس کی ضد, اس کی خواہشات ساری اس وقت جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ باہر اس کے لواحقین کا, اور وہ جو بے بس انسان اینستھیزیا دینے کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ فیلنگ کبھی بتائیے کہ اس حوالے سے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو کہ آپریشن تھیٹر سے قبل اور آپریشن تھیٹر سے نکلنے کے بعد جب پھر سے انسان انہی دنیاوی لغزشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو یہ اصل زندگی کا مقصد اور زندگی اور موت کی کشمکش میں جو چینجز آتی ہیں, کائنڈلی وہ تجربات کوئی ایسے شیئر کیجئے, کیونکہ آپ نے تو ایسے ہزاروں واقعات جو ہے وہ ڈیل کی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ناک کو اس طرح کر کے بند کر لے اور منہ کو بھی بند کر لے اور 4 منٹ تک وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھے, اس بات کا امکان ہے کہ اس کی برین ڈیتھ ہو جائے, اور وہ بن جائے گا جو گاجر اور مولی ہے, یعنی ویجیٹیٹو فارم جس کو کہتے ہیں. صحیح. اتنی حیثیت ہے انسان
صرف اتنی حیثیت. ایک مالیکیول ہوا کا جو ہے, آکسیجن کا مالیکیول ہوا میں پھر رہا ہے, یہ ہمارے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے, وہاں سے خون میں جاتا ہے اور خون سے پھر برین میں جاتا ہے. یہ سلسلہ اگر 4 منٹ تک منقطع ہو جائے تو انسان کی سانس کی ڈوری کٹ جاتی ہے. اور اس چھوٹی سی رسی اور چھوٹی سی ایک تار کے سر پر انسان جو ہے وہ بلند بانگ دعوے کر رہا ہے اور اپنی ایگو کو لے کے پھر رہا ہے اور لوگوں سے لڑائیاں کر رہا ہے اور مقدمے کر رہا ہے اور جائیدادوں کے فیصلے کروا رہا ہے اور اختیارات حاصل کرنے کی جنگ کر رہا ہے. تو انسان کی تو بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سارے کہنے کے بعد انسان کی اتنی حیثیت ہے کہ انسان اس مختصر وقت کے اندر ایسا کچھ کر سکتا ہے کہ جب اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کا نام باقی رہ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں. یہ تھوڑا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں ایک بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, مگر یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس میں ایسا کچھ کر کے جایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اس کا فیض آگے جاری رہے. یہ زندگی اور موت کے سارے کھیل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ایک پتلی سی تار ہے ایک سانس کی جس کے ساتھ ہم اٹکے ہوئے ہیں, تو اس پر کسی قسم کا کیا غرور کرنا. تو یہ بات اگر زندگی میں ہی سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے. کچھ لوگوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, میں بہت دکھ سے ان کا ذکر کرتا ہوں, سرجن تھے. سرجن تو بڑے اچھے تھے مگر پیسے کے معاملے میں وہ بالکل یعنی معافی نہیں تھی, احتیاط نہیں کرتے تھے, اور یعنی بعض کا تو چیرا دے کے کہتے تھے پیسے جمع کراؤ تو آگے پھر میں آپریشن کرتا ہوں, اس طرح سے. لیکن اگلے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک دن میں چینج ہو گئے. چینج اس طرح ہوئے کہ گاڑی پہ جا رہے تھے, ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی بیوی فوت ہو گئی, ایک بچے کے چیتھڑے اڑ گئے اس کی آنکھوں کے سامنے, اور دوسرا بچہ بھی فوت ہو گیا, صرف وہ اکیلے بچے. ایک واقعہ ہوا اور ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. ہمیں اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے, اس بات پر توبہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس طریقے سے چینج ہوں. اور ڈاکٹر کچھ لوگ اس طریقے سے چینج ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے پہلے ہی شعوری طور پر اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے چینج ہو جانا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور آپ نے بڑا بہترین پیغام دیا کہ زندگی میں سمجھنے اور سلجھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور سدھارنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والوں کو پیغام دیں کہ جو ہمارے عزیز و اقارب میں, ہمارے ہمسائے میں یا ہمارے شہر میں جو لوگ جو باسی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہو سکتے, ہم ان کے لیے کیسے آسانی کا باعث بن سکتے ہیں, کیسے آسانیاں بانٹ سکتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو عید کے دن یہ پیغام کوئی دیں پلیز. جی, میرا خیال ہے کہ اپنے دوستوں سے, احباب سے, خاص طور پر وہ جو مالی طور پر ہم سے کمزور ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں, ہمارے محلے میں وہ لوگ جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, جن کا اپنا گھر نہیں ہے, جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, ان سب سے ملنے کے لیے جانا چاہیے. ملنا, فزیکلی جا کے ان سے گلے ملنا, ان کو عید مبارک دینا, یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. باقی یہ ہے کہ سب سے چھپا کے ان کی ضرورتوں کو اسیس کیا جائے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے, اور ایسا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھا جائے کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے کہ ہم نے ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے. اب میں اجازت لوں گا, اصل میں بیچ میں کام میں چھوڑ کے آیا تھا, تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے, میری طرف سے آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح آپ لوگوں کے لیے فیض اور میں سمجھتا ہوں جو لوگوں کے لیے خدمت آپ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے, گائیڈ کر کے, ایز مینٹور, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ جو ہے وہ تعدیر سلامت رکھے, اور آپ اسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیں. آپ کو بہت بہت مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ جلد ہی کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. اللہ حافظ و ناصر.